वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। उनका जो एक मुतनाज़ा बयान सामने आया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक सियासत में हमें बहुत जाल सा नज़र आ रहा है। अपोजिशन क्या, हुकूमत क्या, सारी जमातें जो बहुत कम ही एक दूसरे से इत्तफाक करती हैं, वो सब एक पेज पर आ गई हैं। हुआ कुछ ऐसे कि पिछले दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम ने कसूर में एक जलसा किया। वहाँ जो सरबराह है JUIFA के मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने ख़िताब किया जिसमें मुबैना तौर पर पाक फ़ौज के जो शोहदा हैं उनकी तज़हीक की गई। ये जब बयान सामने आया तो उसके बाद वफाकी वज़रा जो हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, इन सब की तरफ से न सिर्फ तनकीद की गई बयान पे, बल्कि ये भी कहा गया कि मौलाना फजल रहमान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। मगर JUIFA की तरफ से वाज़े ये पैगाम अभी तक तो सामने आ रहा है कि माफ़ी मांगने का जमात का कोई इरादा नहीं है, और ना ही अब मौलाना फजल रहमान साहब का। अब बल्कि कामरान मुर्तज़ा साहब जो सेनेटर हैं पार्टी के, उन्होंने तो कहा कि मौलाना ने ऐसी कोई बात ही नहीं की जिस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि माफ़ी तो वो मांगे जो कह रहे हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लश्कर बनाकर ख़ुद दहशतगर्दों का मुकाबला करें। फिर ये भी इत्तला आई है कि मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ थानों में मुकदमात जो हैं वो भी दर्ज अगर नहीं हुए तो दरख्वास्तें आ गई हैं। और एक दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज फैसल जमील साहब ने SHO सिविल लाइन और मौलाना फजल रहमान साहब को 28 जुलाई को बुला भी लिया है। इसी इशू पर एक टॉक शो में बात करते हुए कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब हों या हासिल बिजिंजो साहब, इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दायर हुआ है वो एक ही शख्स है जिसका नाम मंजूर कादिर है। 10 साल हो गए, इन्होंने बंदा भी तब्दील नहीं किया। इस इशू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, रहनुमा है JUIFA। वेलकम टू द शो सर। जी कामरान साहब, मौलाना साहब की तकरीर हुई, हम अज्यूम यही करते हैं कि वो एक इतने एक्सपीरियंस स्पीकर हैं कि प्रॉबली वो तकरीरें जब तकारीर करते हैं तो कोई लिखी हुई तकरीर नहीं होती। मगर क्या आप लोग या जमात एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतना जिसको कहते हैं ना सख्त रद्द अमल आएगा, इतनी तनकीद होगी, और जमात जो है वो जो लग रहा है हमें, आई मीन इट्स हैविंग नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। मैम, वो कहते हैं ना कि वो बात उनको, वो जिसका पूरे फसाने में जिक्र ही ना था, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है, और जिसका जिक्र है उसकी तरफ कोई आ नहीं रहा। तो ये शोधा की क्या मतलब सर? मैं कह रहा हूँ कि जिसका पूरे फसाने में जिक्र नहीं है वो उनको बड़ी नागवार गुजरी है, मैं उनको कह रहा हूँ। और जो चीज़ जिसका इस फसाने में जिक्र नहीं है उसकी तकलीफ बयान की जा रही है, और जिसका फसाने में जिक्र है वो बेचारे उसको दोहरा नहीं सकते, और उसकी अभी तक तरदीद नहीं आई है। आप देख लीजिए कि कितने घंटे हो गए हैं, कोई 80-90 घंटे, 100 घंटे से तो ज़्यादा हो गए हैं, और उसका जो कंटेंट है, जो जिसके ऊपर सारा मामला बेस कर रहा है, उसकी कोई तरदीद नहीं आएगी। ऐसे ही है, मैं दुरुस्त हूँ, आपके इल्म में तो कोई बाकी कंटेंट की तरदीद नहीं है ना जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई वैसे किसी की फौतीदगी हो जाती है, कोई हम उनका भी मजाक नहीं उड़ाते, उनकी भी तज़हीक नहीं करते। तो शोधा की तज़हीक करना ये ऐसी बेवकूफ़ाना बात है कि शोधा की तज़हीक की और फलानी की और ढिमकाने की। आप इस तकरीर को सुनिए, एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा सुनिए। अभी मुझसे अपना एडवोकेट जनरल पंजाब के थे, उन्होंने मुझसे ये स्पीच मंगवाई, मैंने उनको भिजवा दी। तो उसके बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी बेस्ट ऑफ द स्पीच, वन ऑफ द बेस्ट स्पीच ऑफ द स्पीचेस ऑफ मौलाना। तो ये अगर किसी को समझ में नहीं आई है, वो कहते हैं ना कि मैं उस बात का ज़िम्मेदार हूँ जो मैंने कहा है, मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ जो आपने समझा है। तो अगर किसी की समझ इतनी कमज़ोर है गरीब की, तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। और बाकी ये जो तालियां पीटने वाले हैं, जो ये मुकदमा दर्ज कराने वाले हैं,
وہی لوگ ہیں نا جو ہمیشہ ہمیشہ کرواتے رہے. اسی طرح سے یہ پہلے بھی یہی تھے. آسما بہن کے خلاف بھی وہی تھے, اپنا حامد میر کے خلاف بھی وہی تھے, بندر صاحب بھی تھے, حاصل بزنجو کے خلاف بھی وہی تھے, اور مولانا کے خلاف بھی وہی ہیں. تو بندہ تو بدلی کر دیا کرے نا کوئی, تاکہ پتہ چلے کہ وہ کمپنی بدلی ہو گئی ہے. وہ کمپنی وہی نہیں ہے جس کمپنی نے جو نا یہ سر یہ کون صاحب ہیں, کیا آپ ان کو ہاں سر یہ کون صاحب ہیں, کیا آپ ان کے بارے میں کوئی تفصیل جانتے ہیں؟ کہاں کے رہنے والے ہیں جن کو ہر کسی کی تقریر پر اتنا اعتراض ہوتا ہے؟ گوجرانوالا کے رہنے والے کوئی وکیل صاحب ہیں, منظور قادر بہندر صاحب ہیں, اور ان کو حاصل بزنجو کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے, کیونکہ حاصل بزنجو جب الیکشن میں گڑبڑ ہوئی تھی سینٹ کے الیکشن میں, تو انہوں نے کچھ کہا تھا, تو پھر حاصل بزنجو بھی جو ہے نا وہ غدار ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد حامد میر نے کہیں پہ کچھ کہہ دیا تو وہ بھی بہت برے ہو گئے. پھر اس کے بعد آسما بہن نے کچھ کہہ دیا, وہ بھی بری ہو گئی. اب مولانا نے بھی جو ہے آسما شیرازی صاحبہ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یا آسما جہانگیر صاحبہ کی؟ نہیں, آسما شیرازی کی بات کر. تو یہ تو یہ جو ہے نا وہ ان کا وہ عادی ہیں یہ مقدمات درج کرانے کی, اور فرمائشی پروگرام شاید وہی کرتے ہیں. اب جن جن کے میں نے نام لیے ہیں ان کے وہ اس کا کانٹیکٹ بھی ہم نے وہ شیئر کر دیا ہوا ہے, تو اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا, اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پھر اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کون کس کا ذہن ہے, کس کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں جو ہے نا یہ فرمائش کی جاتی ہے اور کیوں لوگوں کو مشکلات میں ڈالا جاتا ہے. مگر اس طرح سے ان حرکتوں سے ہم پاکستان کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں. ہم اس حد تک کے انجام تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ میری سن لیجئے, اس انجام تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ آپ کے ملک کے 2 صوبے انتہائی ڈسٹرب ہیں. آزاد کشمیر جو آپ کا دم بھرا کرتا تھا, وہاں پہ ڈسٹربنس ہے, اور اس میں وہاں معاملات آپ سے سنبھالے نہیں جا سکتے. ایون مولانا صاحب جو ہے نا وہ حکومت کو اور فوج کو ہمیشہ جو ہے وہ راستہ دیا کرتا تھا. تو آپ سے جو ہے نا اتنی بھی وہ برداشت نہیں ہوتی ہے. معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ پرائیویٹلی آپ ان لوگوں کو جو کہ ان 2 صوبوں میں آپریٹ کر رہے ہیں, دہشت گردی کے حوالے سے ان کا مقابلہ کیا جائے. بھائی خدا کے واسطے لوگوں کے درمیان جو ہے نا آپ معاشرے میں فساد پھیلانا ہے. اس کے بعد تو یہاں قبائل رہتے ہیں, اس کے بعد تو یہاں پہ لوگ آپس میں لڑنا کیا مطلب شروع ہو جائیں گے. کامران صاحب معاف کریے گا, آپ کی بات یہاں میں کاٹ رہی ہوں کیونکہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. آپ نے 2 صوبوں اور لڑائی کے حوالے سے کیا بات کی ہے, ذرا یہ سمجھائیے گا. اتنی سمجھ تو آپ کی بھی کمزور نہیں ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے. تو یہ پرائیویٹ لشکرز کی بات کی گئی ہے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جن کا کام ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے, جن کی یہ ڈیوٹی ہے, وہ جو ہے اس کا مقابلہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ شہید ہو رہے ہیں. تو بھئی شہید ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. ابھی آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں, آپ پروگرام کر رہی ہیں, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. میں اپنے آفس میں اس وقت موجود ہوں, میری ڈیوٹی ہے. میں اگر پالیٹکس میں میری کوئی ڈیوٹی ہے میں وہ انجام دے رہا ہوں. تو ہر آدمی اپنا اپنا فرض انجام دیتا ہے. ہم پروفیشنل لوگ ہیں, ہم اپنا پیشے کے مطابق جاب ڈسکرپشن کے مطابق اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اور اگر جاب ڈسکرپشن کے مطابق اپنا اپنا کام کرنے کی کسی کو بات کی جائے تو یہ کوئی دانا خدا نہ خواستہ نہیں ہے. شہید ہمارے بھائی ہیں, بیٹے ہیں. ہم عام مرے ہوئے لوگوں کو بھی بڑی عزت دیتے ہیں کہ بھئی اس نے اگر کوئی اچھا برا کام کیا تھا اس کے ساتھ کلوز ہو گیا, اب وہ فوت ہو گیا, وہ چیپٹر کلوز ہو گیا, آگے چلیے. یہاں تو شہادت انہوں نے دی ہے, بالکل مانتے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی ہے. اس میں ہمیں کوئی ایسا ان سے خدا نہ خواستہ پرخاش نہیں ہے. مگر وہ نہ کریے کہ جس کے نتیجے میں یہ صوبوں میں 2 صوبوں میں پھر آگ لگ جائے, اور ایسی آگ لگے جس کو بجھانا اگلے 50-100 سالوں میں ممکن نہ ہو. تو کامران صاحب وقت ذرا کم ہے, سو I'd like to understand this سر, کہ یہ کیا کوئی خاص قبائل ہیں, کیا کوئی خاص جماعتیں ہیں جن کو کہا گیا ہے پرائیویٹ لشکر بنانے کے لیے؟ اور یہ بتائیے گا کہ کیا ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا جب امن کمیٹیز بنی تھیں 2007-8 کے بعد, تو کیا یہ ویسا ہی کوئی منصوبہ ہے؟ امن کمیٹی کے لوگوں کو چن چن کے مارا جاتا تھا نا جی. اور پھر اسی طرح سے ماضی میں بھی شاید کوئی جتھے بنے تھے, اور وہ جو جتھے بنے تھے پھر وہ جتھے ان کے لیے اپنے لیے پرابلم بن گئے تھے نا بنانے والوں کے لیے.
تو اس طرح کے مسائل، اس طرح کے معاملے نہ بنائیں، معاملات اس طرح سے رکھیں جس طرح سے رکھنے چاہیے. ہم سارے جو ہے نا پاکستانی ہیں، پاکستانی دستور کے پابند ہیں. جو کچھ دستور میں لکھا ہے ہمارے سر آنکھوں پہ، مگر آپ اگر اس سے آگے جانا چاہیں گے، اگر آپ اس سے ماورا چیزیں ہم سے ایکسپیکٹ کریں گے تو ہم اس کو ریزسٹ کریں گے. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا جو یہ بیان تھا یا جو آپ بھی بات کر رہے ہیں وہ واز ان رسپانس ٹو دس، یہ جو ہم کہیں درخواست آئی یا پروپوزل آیا کہ آپ اکیلی بیٹھ کے تنہائی میں اس کو 2 3 نہیں 5 6 دفعہ سنیے. ہم نے سن لیا. جب تنقید آئی تو میں نے خود بھی تنہائی میں اس کو 2 دفعہ سنا، کیونکہ مجھے رسپانڈ کرنا ہوتا ہے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں نیگیٹیوٹی آئے. بالکل صحیح. تو سر باقی تو وہ ہمارے اسپیکر صاحب ہیں، وہ بدقسمتی سے وکیل بھی ہیں. انہوں نے کہا غداری کا مقدمہ درج کر دیں، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا. سر ہمارے ملک میں غداری کے مقدمے تو پھر سب پہ ہی بنتے رہتے ہیں نا. ہاں نہیں سر، ہمارے ملک میں پھر آپ کو معلوم ہے نا غداری کے مقدمے تو ہوتے ہی رہتے ہیں. سر تو یہ فیکٹری لگی ہے غدار بنانے کی. سر میرے پاس تو نہیں ہے، بٹ مطلب کہ ذرا مجھے تو اسے کلیئر کر دیں. آپ کے صوبے کی بات کر. جی سر، یہ بالکل ٹھیک ہے سر. یہ اب جو ہے نا کیا کہیں، یہ آئی ہیو ٹو کنسیڈ. اب ہم تک لے آئے ہیں آپ. بس سر یہ ہماری میرے صوبے کی بدقسمتی ضرور ہے کہ یہ آپ الزام لگا سکتے ہیں، اور وہ الزام سے بھی زیادہ ہے. سر تو آپ کو ایف آئی آرز کے حوالے سے پھر کوئی ہم ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہم پاکستانی ہیں، ہم پہ الزام مت لگاؤ. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے سر. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ میری شرمندگی ہے کہ میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتی، اور مجھے آپ کی بات جو ہے اس میں آپ سے اتفاق کرنا پڑتا ہے. I can't even say anything. میں سر بس یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایف آئی آرز کے حوالے سے آپ کو کوئی فکر تو نہیں ہے، مولانا صاحب کو کوئی فکر تو نہیں ہے؟ کیونکہ ایک جگہ پہ تو 28 جولائی کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلا بھی لیا گیا ہے. دیکھیے یہ جو پالیٹکس کرتے ہیں نا، یہ سارا کچھ اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، اور جدوجہد میں تو یہ سارا کچھ چلتا ہے. لوگوں نے اس میں پالیٹکس میں شہادتیں دی ہوئی ہیں، لوگ پالیٹکس میں گرفتاریاں دیتے ہیں. زورور جو ہے نا ان کا جو جی چاہتا ہے وہ کر لیتے ہیں. بہت سارے ایسے آپ کو لیڈر ملیں گے جن کو جو کبھی پرائم منسٹر تھے، بعد میں ان کو جو نا سولی پہ لٹکا دیا یا گولی مار دی گئی یا وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ جب ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر ہم کو بھی اگر انہوں نے گرفتار کرنا ہے تو طاقت ان کے پاس ہے. حاضر ہیں کہ بتائیں، یا خود آ جائیں یا آپ نے گرفتار کرنا. بالکل ٹھیک، صحیح سر. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. وی ہیڈ وانٹڈ کہ ہمارے پاس حکومت کا بھی ریپرزینٹیٹیو ہوتا اس سیگمنٹ کے لیے، مگر انفارچونیٹلی جن سے بھی ہم نے رابطہ کیا وہ سب آج مصروف تھے. یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے. جو دھرنے میں لوگ ابھی کوئٹہ کے زیارت کے حوالے سے بیٹھے ہیں احتجاج میں، ان کی کیا مطالبے ہیں اور اس حوالے سے حکومت کا کیا رد عمل ہے. وی ول ٹرائی اینڈ فائنڈ آؤٹ دی ڈیٹیلز. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان میں جو زیارت کے واقعات کے بعد دھرنا جاری تھا. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، بات بھی اس پر ہو چکی ہے کہ زیارت میں جو افسوسناک واقعہ ہوا جس پہ نامعلوم مسلح افراد تھے، انہوں نے ایک بڑا حملہ کیا جس میں پولیس والوں کو نہ صرف موقع پر شہید کیا بلکہ کچھ کو اغوا بھی کیا اور بعد میں ان کو بھی شہید کر دیا. تو اسی حوالے سے یہ جو شہداء تھے ان کے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں وہ کوئٹہ کے قریب آل پارٹیز کی طرف سے ایک زیر اہتمام جو احتجاج ہے وہ وہاں جاری ہے. اس احتجاج میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس 7 ان شہید پولیس اہلکاروں کی لاشیں بھی ہیں. 9 جولائی سے یہ دھرنا جو ہے جاری ہے، ان کے مطالبات ہیں، مگر اب لگ یہ رہا ہے اس وقت کہ as if there's a deadlock there.
حکومتی وزراء سے ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں مگر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ آل پارٹیز کی جو رہنما ہیں عبد الرحیم زیارت وال صاحب، وہ کہتے ہیں کہ 4 بنیادی ہمارے مطالبے ہیں اور ان پر جب تک عمل نہیں ہوگا یہ مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ جو ان کے مطالبات ہیں وہ یہی ہے کہ ایک تو زیارت واقعے پہ ہائی کورٹ کے 2 ججز پہ مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے، لیویز فورس کو پولیس میں جو ضم کیا گیا ہے اس کو لیویز فورس کو دوبارہ بحال کیا جائے کیونکہ بقول ان کے معاملات خراب ہوئے ہیں جب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تیسرا، کوئٹہ، ہرنئی، زیارت، دکی، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ سمیت جو اور جگہ ہیں جہاں مسلح جتھے ہیں ان کا صفایا کیا جائے، اور آخر میں کہ ایف سی کو شہروں سے ہٹایا جائے۔ تو یہ اب معاملہ ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر یوسفزئی صاحب، معاون خصوصی برائے داخلہ بلوچستان۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر ثناء اللہ بلوچ صاحب نے، رہنمائے بی این پی کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کالیگ شہزادہ ذوالفقار صاحب، یہ سینئر صحافی ہیں، کوئٹہ سے ہمیں جوائن کریں۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ اگر آپ سب اجازت دیں تو میں بابر یوسفزئی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ حکومت کی اب تک کیا مذاکرات ہوئے ہیں ان لوگوں سے۔ جی بابر یوسفزئی صاحب، ملے ہیں آپ لوگ، کیا ابھی تک بات چیت ہوئی ہے؟ کوئی پروگرس ہوا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ ہمارے مدد کیا شروع ہے، اس کے بعد ان کے لواحقین نے جو ہے ایک دھرنا دیا۔ ہماری حکومتی ورد جو ہے وہ کوئی 4 دفعہ ان لواحقین کے پاس گیا ہے، دھرنا کے شرکا کے پاس گیا ہے، اور ان کے جو تمام جائز مطالبات تھے حکومت نے سب مان لیے ہیں۔ کچھ مطالبات ایسے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین میں آتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے ڈومین میں آتے ہی نہیں ہیں۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب آپ کے ساتھ ہیں، شہزادہ ذوالفقار صاحب آپ کے ساتھ ہیں، وہ بتائیں گے کہ جو ہماری ڈومین میں مطالبات آتے تھے وہ ہم نے سب مان لیے۔ یہ ہمارے شہداء ہیں، یہ ہمارا فخر ہیں، یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہمیں ان کی شہادت پر فخر ہے، اور اگر ہمیں بار بار بھی جانا پڑا، ہمیں پتہ ہے اس وقت وہ غم میں ہیں، سر یہ کون سے مطالبات ہیں جو آپ کی ڈومین میں آتے تھے جو آپ نے مان لیے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں کہا گیا کہ آپ نے جو ہے نا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کرنا ہے شعبان میں، شعبان آپریشن شروع ہے۔ ان کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری صوبائی حکومت نے لے لی ہے۔ یہ جو ہمارے شہداء تھا، کوئی ان کا جو ہے نا رد و بدل، مالی رد و بدل ان کا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم نے ان کی فیملیز کو کمپنسیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی طرف سے جو جائز مطالبات ہیں سب صوبائی حکومت نے مان لی ہیں۔ اب ایف سی کو بلوچستان سے نکالنا یا ان ایریاز سے نکالنا یہ صوبائی گورنمنٹ کے ڈومین میں نہیں آتا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین میں آتا ہے۔ سیکنڈ تھنگ، ان کی طرف سے جو ان کے لواحقین نے ہمیں مطالبات دیے سارے ہم نے مانے۔ سر آپ کمیشن تو بنا سکتے ہیں؟ جی سوری، کمیشن کے لیے، جوڈیشل کمیشن کے لیے ہم ایگری ہیں، اس کے لیے صوبائی حکومت بالکل تیار ہے، بالکل راضی ہے۔ ہم نے 10 دفعہ انہیں کہا ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن کے لیے بسم اللہ کریں، جو ججز کے نام آپ دیں گے ان ججز کے نام بھی ہم ڈالنے کے لیے تیار ہیں، اس پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور باقی چیزوں کے لیے سر جو آپ کہتے ہیں آپ کی ڈومین میں نہیں آتے، کیا آپ نے وفاقی حکومت سے ان ایشوز پر بات کی ہے؟ وزیر اعظم صاحب آئے تھے کوئٹہ، آپ لوگوں میٹنگ بھی ہوئی تھی، تو کیا آپ نے اس وقت یہ ایشوز ان کے سامنے ریز کیے؟ جی بالکل ہم نے ریز کی ہے، ہم نے بتایا بھی ہے وفاقی حکومت کو، اور اس حوالے سے ہماری بات چیت بھی ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیں، بلوچستان کے جو حالات ہیں اس وقت، ہماری یہ سیکیورٹی فورسز کی ہی مرہون منت کی وجہ سے یہ جو امن ہے یہ قائم ہے۔ اگر سیکیورٹی فورسز ایف سی یہاں سے نکل جاتی ہے تو بلوچستان کے حالات بڑے خراب ہوں گے، انوالومنٹ بہت زیادہ ہے بارڈر سے، سرحد پار در اندازی بہت زیادہ ہے۔ تو کچھ مطالبات ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جائز نہیں ہے۔ جتنے تمام جائز مطالبات تھے وہ مان لیے گئے تھے، اور ہمارے شہداء ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کا غم کم کرنے کے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کریں بابر یوسفزئی صاحب سے، سینیٹر ثناء اللہ بلوچ صاحب سے، اور شہزادہ ذوالفقار صاحب سے۔ سینیٹر صاحب، آپ نے بات سنی بابر یوسفزئی صاحب کو کہ جو جائز مطالبات تھے یا جو ان کے خیال میں صوبائی حکومت کی ڈومین میں مطالبات آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے سب مان لیے ہیں، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر معاملے کو؟ میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افسوس اس بات پہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں حکومتی اراکین کی تعداد 45 سے 50 کے قریب ہے، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں بہت سینئر منسٹرز بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں۔ اتنے سینسٹیو ایشو پہ میرے خیال میں اگر ان میں سے کوئی اس پروگرام میں موجود ہوتا اور کوئی
وہ رائے دیتا جو اپیکس کمیٹی میں بیٹھے تھے یا انہوں نے کیبنٹ میں جو ڈیسیجنز کیے ہیں، تو پھر میرے خیال میں ہماری گفتگو میں کوئی زیادہ وزن آ جاتا. لیکن جو ہمارے دوست نے بھائی نے فرمایا، دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ جی آپریشن ہم نے شروع کروائی، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین ہے، وہ تو پھر فیڈرل گورنمنٹ نے کروا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اس تنازع کو، بلوچستان کے موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے بہت ایک جامع آپ کو علم کی ضرورت ہوگی یا سنجیدگی کی ضرورت ہوگی. دیکھیں یہ دھرنا پہلا دھرنا نہیں ہے، یہ جو زیارت والا ہے. فیبروری 2024 کے بعد سے جو یہ حکومت بلوچستان میں آئی ہے، بلوچستان مسلسل دھرنوں کی، مسلسل احتجاج کی، مسلسل آؤ فغاں کی، آؤ فریاد کی زد میں ہے. اور یہ آپ جا کے جنرلی پبلک میں دیکھ لیں، جس میں بلوچستان میں ہم نے دھرنا دیا 1.5 سے 2 مہینے ہم بیٹھے رہے جب بلوچستان میں خواتین کو، سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. پھر اس کے علاوہ تربت میں، گوادر میں، کیچ میں، پنجگور میں، ہب میں تسلسل کے ساتھ، چاہے وہ گوادر کا تھا، احتجاجی تحریک تھی، یہ بلوچستان تقریباً 2.5 سال سے مسلسل جل رہا ہے. یہ زیارت والا جو واقعہ ہے، اس نے کیونکہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، 45-50 کے قریب شہادتیں ہوئیں، لوگ اغوا ہوئے، اور یہ کوئٹہ سے تقریباً 10 سے 15-20 کلومیٹر کے احاطے میں یہ سارے ہوئے ہیں، چین ناوڑ کا ہوا ہے. حکومت مکمل طور پر اس میں محترمہ ناکام ہو چکی ہے، اور حکومت کو بلوچستان کے مسئلے کے، بلوچستان کی تکالیف کی اور مشکلات کا اندازہ نہیں ہے. جب کسی شخص کو بلوچستان کی تکلیف، مشکل اور مسائل کا اندازہ نہ ہو، پھر اس کو حل کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. رہی بات فیڈرل اور پروونشل، بلوچستان میں اس وقت کوئی فیڈرل پروونشل نہیں ہے. بلوچستان اس وقت مکمل طور پر وفاقی حکومت کے رحم و کرم پر ہے. یہ باقی جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پردے کے پیچھے جو اصل طاقت اور قوتیں ہیں، وہ بلوچستان کے معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، بجائے کسی غیر منتخب نمائندے کے، کسی اسپوکس پرسن کے، کسی اور دوست اور ساتھی کے بلوچستان کے جامع الطلب مسئلے کو غیر سنجیدہ گفتگو کے ذریعے عوام کے سامنے پیش کرنا. یہ خود بلوچستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے. میں دیکھیں بلوچستان کا تنازع تقریباً اب یہ اس کا جو یہ آپ کا اپنا آرٹیکل ہم نے کل پرسوں پڑھ رہا تھا، یہ دیکھیں گزشتہ 20 سال سے تسلسل کے ساتھ بلوچستان کا تنازع جاری ہے. فرنٹیر کورٹ سے متعلق سفارشات آئی ہیں، کوسٹ گارڈ سے متعلق سفارشات آئی ہیں، سرحدوں سے متعلق سفارشات آئی ہیں، قدرتی گیس اور اس پہ حاکمیت سے متعلق سفارشات آئی ہیں، صاف اور شفاف انتخابات سے متعلق سفارشات آئی ہیں. کمیٹی، پاکستان کی تاریخ کی جو سب سے بڑی کمیٹی بنی تھی 2004 میں، پارلیمنٹری کمیٹی، اوور 60 ریپرزنٹیٹیو، جس میں شاہ احمد نورانی صاحب، مولانا شیرانی صاحب، پروفیسر خورشید صاحب، چودھری شجاعت صاحب، مشاہد حسین صاحب، مائی سیلف، پاکستان کے اسٹالورٹس جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑے سیاستدان بھی پیدا نہیں ہو سکتے، ان سب نے بیٹھ کر ہم نے 2-3 مہینے تک بڑی سنجیدگی سے، گہرائی سے، بلوچستان کا مسئلہ انکلوسیوٹی کا ہے. لوگ اقتدار حاکمیت وسائل پر اختیار میں ان کی کوئی شمولیت نہیں ہے. دے آر کمپلیٹلی، وہ ان کو ہمیشہ کے لیے ان کو نظر انداز کر کے نکال دیا گیا ہے. ان وسائل پر دسترس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں وسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو، پرکشش ہو گئے ہیں، اور بلوچستان میں ان تمام علاقوں میں یہ جو تنازعات آپ کو ابھر کے نظر آ رہے ہیں، ان پہ کوئی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، نیشنل کمیشن. اور اس میں جو اب ہم نے پرٹیکولرلی جو بات کی تھی، میں مسلسل آپ جس طرح لکھتے رہتے ہیں، ہم نے بھی لکھا ہے، اور بلوچستان اسمبلی میں ہم نے اس پہ بڑی سنجیدہ گفتگو کی کہ نیشنل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں. اگر ثناء اللہ بلوچ یا اس کی جماعت سردار اختر مینگل اس میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے بلوچستان کو اس نیٹ پر لے آئے ہیں، وہ قابل سزا ہیں. اگر اسلام آباد اور اس کی بیوروکریسی، اس کی مقتدرہ اور اس کے غیر سنجیدہ لوگ بلوچستان کے ساتھ یہ مذاق کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ مذاق کا سلسلہ بلوچستان کے ساتھ بند ہونا چاہیے. لوگوں کو یہ کوئی شوق نہیں، بلوچ اور پشتون بلوچستان کے، ان کو یہ شوق نہیں کہ ان کی میتیں، ان کے جوان سال بچے گولیوں سے چل نہیں کیے گئے تھے. کوئٹہ شہر میں آج تقریباً 1 درجن دن ہو گئے ہیں، 12 دن سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں، اور حکومت کی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ جی حافظ صاحب. جی سر، اگر آپ اجازت دیں تو شہزادہ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزادہ ذوالفقار صاحب، آپ نے ہمارے دونوں مہمانوں کی بات سنی. سر اگر آپ اسپیسیفکلی یہ بتائیں، جو یہ مطالبہ ہے مظاہرین کی طرف سے کہ لیویز فورس کو دوبارہ بحال کیا جائے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ لیویز فورس کو جب ضم کیا ہے پولیس میں تو حالات زیادہ خراب ہو گئے، آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیں، سمجھائیں ہمیں کہ واٹ از دی ایشو ہیئر، کیوں لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ لیویز کو پولیس میں ضم کرنے سے حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں؟
دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب لیویز کو ضم کیا جا رہا تھا اس وقت سوائے ایک آدھ بیان کے اخبارات اسی پر یہ کنفائن رہے، اور کوئی اگر اسی وقت جو ہے جو لیویز کی بحالی چاہتے ہیں اسی وقت اگر کوئی وہ اس طرح کا احتجاج شروع کر دیتے اور رجسٹر کروا دیتے تو بہتر ہوتا، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن ایک اور ایشو زیادہ ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ مشرف صاحب کے جی وقت میں بھی یہ ضم کیا گیا تھا، پھر اتنی تیزی سے جب پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں آئی تھی بلوچستان میں، انہوں نے اتنی تیزی سے واپس لیویز کو بحال کر دیا، اور ابھی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہ چاہ رہی تھی کہ انہوں نے دو چیزوں پر زور دیا ہوا ہے، ایک تو جلدی سے جلدی ڈسٹرکٹ بناتے جاؤ، ڈویژن بناتے جاؤ، اور حالانکہ بلوچستان میں کافی ایک جو اختلافات ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں، جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، کہ اتنے ڈسٹرکٹ آپ بنا رہے ہیں، جتنے پیسے خرچ آتے ہیں ایک ڈسٹرکٹ پر جو انیشل 2-3-4 سال میں جو خرچ آئیں گے وہ 15 سے 20 ارب 22-15 ارب، اور 20 کروڑ روپے صرف ڈپٹی کمشنر اور ان کا آفس، باقی 19 ڈپارٹمنٹ کے جو 18 گریڈ کے دفتر اور ان کے سیٹ اپ ہوں گے وہ الگ ہوگا۔ تو اور لا اینڈ آرڈر کا زیادہ یہاں وہ ہے، تو آپ کے پاس تو پیسے کچھ نہیں بچیں گے۔ اور لیویز کا جو ایشو تھا، لیویز کا ایشو یہ ہے کہ اگر ان کو بتدریج آپ ضم کر لیتے اور ٹرین کر کے شاید اتنا وہ نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوا ہے کہ اب پولیس جو ہے وہ انہوں نے، پولیس والے بھی جتنے وہ تھے وہ زور لگا رہے تھے کہ جلدی سے ضم کریں، ہمارے ہاتھ میں پورا بلوچستان آ جائے۔ اب ٹھیک جب ضم کر لیا وہ خود پچھتا رہے کہ بھائی لیویز کے تو انٹرینڈ لوگ ہیں، یہ تو بندوق لے کر گھر تک آتے تھے، ڈیوٹی کرتے تھے، گھر چلے جاتے تھے، ٹیررزم سے لڑنے کا ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ جو کچھ لوگ ٹرین کیے گئے تھے اس وقت ان کو اے پی سیز دی تھی، راکٹس اور راکٹ لانچر سے لیس ان کو کیا تھا، ان کو سنائپر سے لیس کیا تھا، وہ کم تعداد ہے ان کو، وہ بھی فوج نے ان کو ٹرین کیا تھا۔ تو اب یہ سلسلہ آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں لیویز کو آپ بحال کر دیں۔ اب لیویز کو بحال کرنا جو ہے دوبارہ سے گورنمنٹ کے لیے شاید وہ ڈیسیجن انہوں نے لے لیا، اب دوبارہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے، اور اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ الگ سے بالکل اس ٹھیک چیز کے لیے کچھ وہ کریں، لیکن اصل جو وہاں کے جو لوگ ہیں جو احتجاج پہ بیٹھے ہوئے، کچھ چیزیں ان کی بالکل وہ ہے جن کو حکومت کو سننا پڑے گا۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ لوگوں کی وہ خدشات ہیں، کچھ لوگوں کے شکایات ہے کہ کوئی زمینیں ہماری جو جدی پشتی زمینیں ہیں وہ الاٹ ہو رہی ہیں، یا اس کو جو ہے نا راتوں رات کوئی قبضہ کر رہا ہے، بالکل ان کو سننا چاہیے، ان پر بھی ایک کمیشن بنا لینی چاہیے تاکہ جو ہے ان کا وہ کرے۔ باقی سیکیورٹی کی جہاں تک باتیں ہیں، بالکل ٹھیک یا آپ کہیں کہ اس کو ایف سی کو وہاں سے ہٹا دو، ایف سی کو ہٹانے سے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ایف سی کو آپ کیوں ہٹانا چاہتے ہیں۔ آپ بالکل اگر ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ ہے تو پھر بالکل کل شہزاد صاحب اگر آپ اجازت عجیب جی جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کریں بابر یوسف زئی صاحب سے، سینیٹر ثناء اللہ بلوچ صاحب سے، اور شہزادہ ذوالفقار صاحب سے۔ بابر صاحب ویری کوئکلی سر، جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ یہ فیصلوں پہ اگر بحث ہو جائے تو سر بہتر ہو، مطلب کہ آپ لوگوں نے جب وہ مائنز اینڈ منرل بل پاس کیا وہ بھی تیزی میں پاس ہوا، اب آپ نے اتنا بڑا دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اس کے بعد آپ نے ڈسٹرکٹس بنا دیے، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیوں یہ فیصلہ کیا گیا، کس وجہ سے کیا گیا۔ اب وہ کمیشن پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن ہم بالکل بنا دیں گے، تو سر کب بنا دیں گے؟ مطلب کہ آپ جہاں تیزی سے فیصلہ کرنا چاہیے وہاں آپ کر نہیں رہے، اور جہاں شاید بحث کی ضرورت ہے، ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، وہاں آپ تیزی سے فیصلے کر رہے ہیں۔ میں ایک ذمہ دار پوزیشن پر ہوں، ایک ذمہ دار میں عہدے پر ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جسے ہمارے معزز مہمانوں کی دل آزاری ہو۔ بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ بابر صاحب جو ہے نا الیکٹڈ نہیں ہے، باقی الیکٹڈ لوگ آ جاتے ہیں، تو الیکٹڈ لوگ اس ٹائم جو ہے پرفارم کرنے میں بزی ہیں، مصروف ہیں۔ ہمارا جو ایک بھی گورنمنٹ کے اس ٹائم بھی ڈیلیگیشن جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور لواحقین کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور یہ جو شہداء شہید ہوئے ہیں یہ بات سمجھنے کی کوشش ہے، ہمارے پولیس کے جوان تھے، اور بلوچستان پولیس جو ہے وہ بلوچستان کا فخر ہے، حکومت کا فخر ہے۔ انہوں نے جب وردی پہنی تھی تو انہوں نے اس بات کا حلف لیا تھا کہ ہم اس ملک کے خاطر اپنی جان بھی قربان کریں گے، اور انہوں نے، ہمیں فخر ہے کہ اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کی، اور ہمیں ان کی قربانیوں کا پوری طرح سے جو ہے ہمیں ان کا احساس ہے۔
جہاں تک بات ہے لواحقین کے تمام جائز مطالبات مان لیے گئے. دیکھیں یہ سیاست کا موقع نہیں ہے, سیاست میں بھی کر سکتا ہوں اور ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں کن جماعتوں کا کیا سر کردار میں تو رہا. آپ سے بہت اسپیسیفک سوال کیے ہیں, آپ ان کا جواب دے دینا. سیاست تو کوئی نہیں کر رہا, میں نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کیوں ڈیبیٹ کے بغیر فیصلے کرتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کے لیے ہم گئے ہیں, ہم نے ظاہرین کو, جو لواحقین موجود ہیں, جو دھرنے میں سیاسی جماعتیں موجود ہیں, انہیں کہا ہے کہ آپ لوگ نام دے دیں, اگر آپ کو ہمارے جوڈیشل کمیشن پہ ٹرسٹ نہیں ہے آپ ہمیں نام دے دیں. تو ان کی طرف سے نام نہیں آ رہے ہیں. باقی ہم ان کے تمام جائز مطالبات مان کے آج وہ جوڈیشل کمیشن کے جو ہے 2 ججز کا ہمیں نام دے دیں, ہم کل اسے نوٹیفائی کر دیں گے, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تمام جائز مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان خود اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں. وہ بارہا لواحقین کے پاس, مظاہرین کے پاس اپنے منسٹرز کا 4 دفعہ ڈیلیگیشن بھیج چکے ہیں اور سارے سینئر منسٹر ہیں اور سب نے جا کر کہا کہ ہم آپ کے تمام مطالبات مانتے ہیں. جلدی میں نئے جی سوری ڈسٹرکٹس کیوں سر آپ نے جلدی میں نئے بنا دیے؟ گورننس بہتر کرنے کے لیے بلوچستان کی ڈویژن اس لیے زیادہ کی ہیں, ڈسٹرکٹ سے زیادہ کی ہیں. بلوچستان کی گورننس جو ہے وہ بہتر ہو, رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. وہی جو ہے نا 60 ڈویژن 8 ڈویژن بنے ہوئے تھے, اگر انہیں بڑھا رہے ہیں 11 کر رہے ہیں. تربت سے اگر کوئی شخص آتے اپنا مسئلہ لے کر کوئٹہ میں, اب اس کے اسی ڈویژن ہیڈ کوارٹر کو ہم جو ہے مزید مختصر کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹ زیادہ کر رہے ہیں. یہ تو بلوچستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے, اپوزیشن جماعتوں کی ڈیمانڈ تھی. جی سینیٹر ثناء اللہ بلوچ صاحب, یہ آپ بابر صاحب کی بات سے سر اتفاق کریں گے کہ یہ اپوزیشن کی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ نئے صوبے بنے, معاف کریے گا نئے ڈسٹرکٹس بنے, گورننس بہتر ہوگی؟ نہیں, دراصل دیکھیں گورننس از سم تھنگ ڈفرنس, اور اس کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن. ڈویژن جو آپ یہ جو ڈسٹرکٹس کو اتنے ڈیوائڈ کر رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ڈسٹریبیوشن اور ڈویژن جو کر رہے ہیں, شہزادہ صاحب نے اس کا کہا کہ بلوچستان جیسا غریب صوبہ جس کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 100-150 ارب کے قریب بھی نہیں ہے, اور اسے 100-150 ارب روپے میں سے بھی 60 ارب روپے اس دفعہ جو ہے وفاق نے سارے آئین اور قوانین کو جو ہے وہ توڑ مڑوڑ کر جو ہے وہ بلوچستان سے واپس لے لیے. بلوچستان سیمنٹ سریے بلڈنگ کی جو ہے یہ گورننس نہیں ہوتی. اس وجہ جب یہ ڈسٹریبیوشن اور ڈویژن کرتے ہیں تو یہ سیمنٹ سریے سڑکیں اور یہ کھانے پینے کے کاروبار ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گورنر از سم تھنگ ویری ڈفرنس اینڈ دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. گورننس کا کوئی بلوچستان کے اندر امپروومنٹ نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ لیوی سے متعلق بلوچستان اسمبلی میں میری قرارداد پڑی ہے, سارے جو ہے آپ ویب سائٹس پہ جائیں, رپورٹس جائیں, ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. میں نے تفصیل سے کوئی 1.5-2 گھنٹے اس کی تاریخی, اس کی سماجی, معاشری, معاشرتی اور نفسیاتی پہلوؤں پر بات کی. اور لیویز صرف بلوچستان کی سیکیورٹی جو انفراسٹرکچر میں ان کی تعداد 10,000 بنتی ہے, باقی بلوچستان کے اندر 2 لاکھ کے قریب آپ کے آرمڈ فورسز ہیں, سول آرمڈ فورسز ہیں فرنٹیئر کوڈ کی صورت میں, ایک کوسٹ گارڈ ہے, پیراملٹری اور بھی ادارے ہیں, میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, انٹیلیجنس. دیکھیں بلوچستان کا مسئلہ سیکیورٹی کا نہیں ہے. اب دوبارہ یہ بار بار جو بات ہو رہی ہے, یہ جو سیکیورٹی کے ادارے بنا رہے ہیں, اور اب بلوچستان میں دوبارہ ایک اور چیز ہوئی, کوئی دھرنا ہوا, کوئی دھماکہ ہوا, جی ہم نیا سیکیورٹی فورس بنائیں گے. 25 ارب روپے کی لاگت سے ایسا غریب صوبہ یہ سیکیورٹی کے بڑے انفراسٹرکچر کو برداشت نہیں کر سکتا. 25 ارب روپے کی ایک نئی سیکیورٹی فورس سر معاف کریے گا, وقت بہت اور کہنے کا بہت کم ہے شہزادہ صاحب سے. ہاں جی, بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بلوچستان کا صرف سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے, یہاں پہ لوگوں کا ٹرسٹ, اعتماد, اعتبار اور ان کی شمولیت اس نظام سے ختم ہو کر رہ گئی ہے. جب وہ سلسلہ ہو جاتا ہے تو آپ دنیا جہاں کی امریکہ نے افغانستان میں نیٹو کی کچھ 20 کے ممالک فورسز لا کے ڈال دیے, لیکن افغانستان کے اندر استحکام اور امن نہیں لا سکے. سیکیورٹی از ناٹ دی ایشو, اٹس مور پولیٹیکل, سیکیورٹی از ناٹ دی ایشو. سر آئی تھنک آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا ہے, معاف کریے گا وقت بہت کم ہے. شہزادہ ذوالفقار صاحب, سر کنکلوڈنگ ریمارکس, وقت ذرا کم ہے, پر آپ جو بھی کوئی اہم نقطہ اٹھانا چاہیں یا بات کرنی چاہیں, the floor is yours. میں اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھیں, آپ اپنی جیب کو دیکھ کے کوئی بھی پرائورٹی آپ سیٹ کرتے ہیں. جب آپ کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں تو آپ صحت, ایجوکیشن پر زیادہ اس پہ کام کریں, گورننس پہ کام کریں. اگر گورننس اس سے ٹھیک ہوگا کہ آپ نے 11 ڈویژن بنا دیے تو آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے نا. پیسے نہیں ہوں گے تو پھر سارا پیسہ ادھر چلا جائے گا. کل کو آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر کے لیے پیسہ نہیں بچے گا, ڈیولپمنٹ پہ نہیں بچے گا, تنخواہوں کے لیے نہیں بچے گا, پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. پھر یہ نہ ہو کہ سینٹر یہ کہے کہ بلوچستان ہماری لیبلٹی ہے اور کہاں سے ہم اس کو پورا کریں. جی بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.